सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। दोहा में मौजूद हमास क़यादत पर इसराइली हमले ने मशरिक़ वस्ता के हालात को न सिर्फ एक बार फिर कशीदा कर दिया है, बल्कि अमरीका और उसके इत्तेहादी अहम अरब इत्तेहादी मुल्क कतर के दरमियान सिफारती तलखी भी हमें पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इस हमले पर अमरीका का पहला रद्द-ए-अमल तो वाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से सामने आया। तर्जुमान वाइट हाउस ने सहाफ़ियों को बताया कि अमरीकी फ़ौज ने ट्रंप इंतज़ामिया को मुतला किया कि इसराइल दोहा में मौजूद हमास की क़यादत पर हमला करने जा रहा है, जिसके बाद कतर को इस हमले की पेशगी इतला अमरीका की तरफ से दी गई थी। ये बयान सामने आने के बाद कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर और कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद ने वाइट हाउस की तर्जुमान का नाम लिए बगैर न सिर्फ इस दावे को बेबुनियाद करार दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि कतर को तो उस वक्त आगाह किया गया जब हमले के नतीजे में दूसरा धमाका हो चुका था। यहाँ से नाज़रीन सिफारती तलखी का एक आगाज़ हुआ, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक तफसीली वजाहती बयान जारी करना पड़ा, क्योंकि पहले वो इस पर खामोश थे। इस वजाहती बयान में उन्होंने बताया कि हमले का फैसला उनका नहीं बल्कि नेतन्याहू का था। जब उन्हें हमले का पता चला तो उन्होंने अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को यह हिदायत की थी कि वो कतरियों को आने वाले हमले की पेशगी इत्तला दें, लेकिन बदकिस्मती से हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर और वजीर आज़म को यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन पर अब दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर अमरीकी सदर ने इस हमले की हमने देखा है कि जो उनके बयानात हैं उसमें एक तरह से हिम्मत दी है और हमास से भी ये मुतालबा कर दिया कि वो तमाम इसराइली यरगमालियों को फौरन रिहा करे और मरने वालों की लाशें भी वापस करें ताकि ये जंग ख़त्म हो सके। अमरीकी सदर का बयान सुनिए। दूसरी तरफ कतरी वज़ीर आज़म ने इस हमले को इसराइल की रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए ऐलान किया है कि कतर महज मजम्मत पर इक्तफा नहीं करेगा बल्कि भरपूर रद्द अमल का इख्तियार महफूज रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने यह तस्लीम किया कि कतर का दिफाई निज़ाम इसराइली हमले को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि इसराइल ने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो रडार में नज़र नहीं आए। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे कि हमास की मरकज़ी क़यादत में महफूज रही, मगर अब गज़ा अमन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा, कतर किस किस्म का रद्द अमल देगा या फिर जो वजाहत अमरीका की तरफ से सामने आ रही है उसको ही कबूल किया जाएगा, ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपके वक्त के लिए। ये एक काफ़ी कन्फ्यूजिंग किस्म की सूरत हाल नज़र आती है, क्योंकि एक तरफ जो मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में वही अमरीका की तरफ से प्रपोज़ किए गए जो निकात हैं उन्हीं के अराउंड हो रहे थे, लेकिन फिर उसके ऊपर इसराइल हमला भी कर देता है जिस पे अमरीका का एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। आपकी नज़र में कितना असर इसका हो चुका है? कल से आज तक जो बयानात आए हैं जो हमने अपने नाज़रीन के सामने रखे हैं, अमरीका और कतर के ताल्लुकात के ऊपर इसका किस हद तक असर हो चुका है जो डिफेंस और सिफारती तौर पर बड़े मजबूत ताल्लुकात रखते हैं? देखिए अफसा, ये जो सिचुएशन है कंफ्यूजिंग नहीं है, ये ट्रैजिक है, बुनियादी तौर ट्रैजिक सिचुएशन है। और वो इस वजह से है कि इसराइल जो नस्ल कुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की, यानी 2 साल हो गए हैं बराबर फ़लस्तीनियंस को मार रहा है, और वो बग़ैर अमेरिका की हिमायत से। जब मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि अमेरिका के जो अवाम हैं वो इस पॉलिसी की तायद नहीं कर रहे। तो ये जो ट्रंप है ये दुनिया की बदकिस्मती है, और न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया की बदकिस्मती है दैट ही हैपन्स टू बी द हेड ऑफ स्टेट ऑफ ए मेजर पावर इन द वर्ल्ड टुडे। और इसने अपनी पहली टर्म में जो कुछ दुनिया के साथ किया तो वो भी मैं आपको याद करा दूं, और बल्कि मैं कहना ये चाहूँगा कि इस सदी जो 21वीं सदी शुरू हुई है, ये शुरू इस सदी का हुआ ही ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के जरिए से हुआ था। जो पहला छोटा ट्रंप आया था, छोटा बुश था, जब 9/11 के बाद, जिसने आकर फिर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की
اور اس کے بعد عراق پر حملہ کیا، دنیا میں جنگ شروع کی، جو جنگ برابر پھر 20 سال 22 سال امریکہ نے لڑی افغانستان میں، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ اوباما آیا، اس نے اس جنگ کو اور ایسکلیٹ کیا، اور وہ بڑھا کر اس کو ایسکلیٹ کر کے سیریا تک لے گیا تھا، جو کہ اوباما کی جنگ کہلاتی ہے، جس میں داعش پیدا کیا گیا تھا۔ یہ سب امریکہ پیدا کر رہا ہے سچویشن، اور امریکہ اپنی جو روایتی پالیسی ہے اس کے نتیجے میں نہیں، کیونکہ امریکہ کی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے فارن پالیسی میں، اس کو ایڈلائن اسٹیونسن ایک بڑا مشہور امریکہ کا ڈپلومیٹ تھا، میرا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا، 50s اور 60s میں ہوتا تھا، تو میں اس کو بڑا سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ اس نے 6 لفظوں میں امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا احاطہ کیا تھا۔ اس وقت 60s میں اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے صرف 6 الفاظ کافی ہیں۔ پہلا امریکن انٹرسٹ، 2 ہو گئے، اس کے بعد ورلڈ وائڈ پاور، 4 ہو گئے، اینڈ اور رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ اس میں پوری دنیا میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ صدر امریکہ میں کوئی بھی ہو تو وہ اس کی فارن پالیسی چلتا ہے۔ شمشاد صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایک چیز مختلف نظر آتی ہے، یہ تو ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، اور جو ماضی کے صدور ہیں اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اوپر تنقید ہی یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگیں شروع کروائیں۔ افغانستان سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ دور میں امریکہ نے انخلا کیا، اس وقت جو وہ سب سے زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ جنگیں ختم کرانے کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو صورتحال تھی اس میں اپنے کردار کا تذکرہ کرتے وہ نہیں تھکتے، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو صورتحال تھی اس میں کوئی مؤثر کردار وہ ادا نہیں کر سکے، اور ابھی بھی جو غزہ کے حوالے سے مذاکرات تھے وہ سیبوٹاج ہو گئے اور ہمیں غیر مؤثر نظر آئے امریکی صدر۔ تو مزید کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے الجھا دیا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ تو جنگیں ختم کرانے کے لیے آئے ہیں؟ جو میں یہی تو کہتا ہوں، یہ جو بندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کا نام ہے، یہ نہ سیاستدان ہے نہ ڈپلومیٹ ہے، جو صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے، نہ امریکہ کا فائدہ دیکھتا ہے، نہ امریکہ کے عوام کا، نہ دنیا کا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جنگ ختم کرانے کے لیے آیا ہے، پہلے آپ اس کی پہلی ٹرم پہ نظر ڈال دیجیے جو 2016 سے لے کر 2020 تک تھی۔ اس میں آتے ہی اس نے، اس وقت بھی یہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں کہ یہ باتیں بڑی کرتا ہے کہ جیسے امن کے لیے نوبیل پرائز جیتنے کے لیے یہ سارا اپنا کریڈینشل تیار کر رہا ہے، لیکن پہلی ٹرم میں آتے ہی اس نے اسرائیل کا جو جیروسلم ہے اس کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کر لیا، جو آج تک کسی امریکہ کے صدر کو ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ فیصلہ لیا تھا جس کے بعد یہ سارا فلسطین کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی ٹرم میں یہ کیا، پھر اس کے ساتھ ہی اس نے 2017 میں جو ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر معاہدہ ہو گیا تھا، 5 بڑی سیکیورٹی کونسل کی ممبرز نے نیگوشیٹ کیا تھا، 9 سال نیگوشیٹ کر کے 2015 میں وہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو اس نے کینسل کر دیا صرف نیتن یاہو کے کہنے پر۔ یہ نیتن یاہو کا غلام ہے، یہ جو ہے نا باتیں کر رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو فیصلے کرتا ہے، فیصلے سارے وہ نیتن یاہو کرتا ہے، لیکن یہ اس کا غلام ہے۔ تو اس نے وہ کیا، ایران کے ساتھ جنگ کی بنیاد ڈالی۔ شمشاد صاحب، اگر یہ کہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ ختم کرنے کے جو دعوے ویسے کر رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ، وہ بنیادی طور پر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں کنٹرول حاصل کرنے میں یا ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف ختم کرنے میں مڈل ایسٹ میں؟ بات آپ نے تو بات کر دی، یہ تو اسی وقت ابراہیم اکارڈ بھی تو شروع کیا تھا اس نے، وہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے لیے اس نے وہ ابراہیم اکارڈ شروع کیا تھا پہلی ٹرم میں، اینڈ ہی ڈڈ سکسیڈ پارشلی۔ اس وقت یہ ہوا کہ قطر، موراکو، سوڈان اور بحرین وغیرہ ان سے یہ ریکگنیشن لے لی، اور اس وقت تقریباً 140 دوسرے دنیا میں، کیونکہ جب اس طرح کی پالیسی چل جائے تو ریکگنیشنیں ہوتی رہی اسرائیل کی، تو 140 کے قریب ممالک آج اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس نے اس فرسٹ ٹرم میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ میں بتا دوں جو کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پہ جو حملہ کیا تھا اکتوبر میں 2 سال پہلے، وہ بنیادی طور پر فلسطینیوں نے سعودیز کو، ان کو پتہ تھا کہ یہ آ رہا ہے ٹرمپ، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے سعودیوں سے ریکگنائز کروانا ہے، تو انہوں نے شروع کیا تھا اسرائیل پہ حملہ کر کے، حماس نے، تاکہ وہ روکے، اور دے سکسیڈڈ۔
دے پیڈ اے ویری ہیوی پرائس. میں بتا دوں کہ جتنی یہ پچھلے 2 سالوں سے اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، یہ صرف اسرائیل سعودی عرب کی ریکگنیشن کے سوال پر شروع ہوئی تھی، اور اب سعودی عرب کرنے جا رہا ہے یا تھا یہ مجھے نہیں پتا. مجھے لگتا ہے کہ اب تو سعودی عرب کر ہی نہیں سکتا، بلکہ قطر سے بھی واپسی شاید ہو جائے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، ٹرمپ نے جتنے بھی امن کی باتیں کی ہیں وہ سب کھوکھلی اور بنیادی طور پر ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھیے کہ اس نے نہ صرف فلسطین کی جنگ کو الجھایا ہے، اس نے یوکرین میں جو ہے نا جنگ وہ اور یقینی بنا دی ہے، تباہی لے آیا ہے. اب رد عمل ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ قطر کے تعلقات امریکہ کے ساتھ جس قدر ہیں، ہم نے دیکھا کہ طالبان سے بھی مذاکرات امریکہ نے اگر کرنے ہوں تو وہ قطر میں دوحہ میں ہوئے. اس کے بعد یہ جو مذاکرات تھے فلسطین کے حوالے سے وہ بھی وہیں پر جاری تھے. ایک GCC ڈیفنس اگریمنٹ ہے جو گلف ممالک ہیں ان کے درمیان، کہ جو اگر کسی ایک ممبر اسٹیٹ کے ملک کے اوپر اٹیک ہوگا تو تمام کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا. قطر کی طرف سے رد عمل میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم صرف بیانات، مذمتی بیانات نہیں دیں گے. آپ کس قسم کا رد عمل دیکھتے ہیں آتا ہوا عرب ورلڈ کی طرف سے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے، آپ نے درست کہا، بالکل درست کہا. یہ GCC ممالک نے یہ ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایگریمنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ سب خلیج ریاستوں میں گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو. اور اس دورے میں اس نے ان سے پیسہ بٹورا بہت سارا، بلینز آف ڈالرز، اور ان کو یہ بتایا کہ میں تمہاری پروٹیکشن کروں گا. اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کمٹمنٹ بنیادی طور پر ان کو خطرہ ہے ایران سے، ہمیشہ سے وہ بیٹھے ہیں. حالانکہ ایران کا کوئی ایسے عزائم نہیں رہے، میں ایران میں سرو کر چکا ہوں، تو وہ ایران کا ہوا عربوں نے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ایشو ضرور ہے، ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا بیلنسنگ کرنا اپنے تعلقات عربوں اور ایران کے درمیان، بٹ وی ہیو بیلنسڈ، ہم کرتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو اس وقت خلیج کی ریاستیں کر رہی ہیں، آئی وش کہ they could implement their plan. جو کہہ رہے ہیں what they say they can implement it. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. مگر یہ نہیں، یہ امریکہ قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کا اپنا بیس ہے، وہاں بحرین میں بیس ہے، قطر میں ہے، سعودی عرب میں ہے. یعنی امریکہ نے تو اس کے ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہیں، تو امریکہ نے جکڑا ہوا ہے ان ملک. ان کی دولت ہی نہیں سمیٹ رہا، بلکہ ان کو سیکیورٹی کے بہانے پر بہت کچھ ان سے چھین لیا ہوا اس نے. تو یہ باتیں کر رہے ہیں، آئی وش دے کوڈ امپلیمنٹ واٹ ایور دے سے. اور یہ اسرائیل جو ہے، اس کو تماشا اس دن پتہ چلے گا جس طرح ایران نے ریاکٹ کیا تھا، اس قسم کا سلوک اسرائیل کو ہوگا. ورنہ یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ تو بڑے عرصے سے لگا ہوا ہے، بہت عرصے سے پرائم منسٹر. جب میں فارن سیکرٹری تھا 90s میں، یہ اس وقت بھی پرائم منسٹر تھا. بلکہ میری کتاب میں ایک ذکر ہے کسی کانٹیکس میں، جب انڈیا اور اسرائیل نے، ہمیں ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی کہ انڈیا اور اسرائیل کا اسکواڈرن بیٹھا ہے پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کے لیے. تو وہ 26 مئی 1998 کو، تو مجھے رات کو 12 بجے GHQ سے فون آیا کہ جی سر یہ ہمیں خبر آئی ہے انٹیلیجنس کی. تو میں نے پھر آئی ووک اپ دا ورلڈ، میں نے اسی رات کو 12 بجے انڈین ہائی کمشنر کو بلایا، اس کو کہا کہ یہ سنا ہے. پھر میں نے امریکن ایمبیسڈر کو بلایا، چائنیز کو بلایا، رشین کو بلایا، اور پھر سیکرٹری جنرل کوفی عنان کو کیا. اور دنیا میں CNN میں سب جگہ مشہوری کروا دی کہ اسرائیل اور انڈیا ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. لیکن امریکہ نے پھر فوری ہمارے ایمبیسڈر کو اسرائیلی ایمبیسڈر سے کہلوا دیا وہاں واشنگٹن میں کہ ہاں اسرائیل نہیں کرے گا. اور اس نے بلکہ اسرائیلی ایمبیسڈر نے اپنے آرمی چیف سے ٹیلی فون پہ ہمارے ایمبیسڈر سے بات کروائی. یہ سب حقائق میری اپنی کتاب کے اندر شامل ہیں. اور صبح 7 بجے مجھے ہر طرف سے ایشورنسز آ گئی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ آپ کی رپورٹ غلط ہے. تو یہ اس قسم کا قصے جو ہے نا، یہ اس کی نیتن یاہو کی تاریخ ہے. آپ کو تسلسل نظر آتا ہے، خواہ وہ امریکہ کی پالیسی ہو یا پھر جو اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے. شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب کی نظریں عرب ممالک کے اوپر ہی ہوں گی کہ ان کی طرف سے کیسا رد عمل آتا ہے.
صرف مذمت ہوگی اور کرنے دیا جائے گا اسرائیل اور امریکہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، یا پھر کوئی ایک سخت موقف بھی سامنے آ سکتا ہے؟ یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے، اس پہ اہم باتیں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے بعد ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ کل بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور اس سے پہلے پاکستان بزنس فورم کی طرف سے بھی وزیر اعظم کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ پنجاب میں 60% چاول اور 35% کپاس جبکہ 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے، لہٰذا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگائی جائے۔ لیکن آج یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ ہوا۔ اس موقع پہ ان کا کہنا تھا کہ فصلوں کے نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ لگانے کے لیے سروے شروع کیا گیا ہے، اگلے ہفتے اس کے اعداد و شمار بھی سامنے لائے۔ وزارت موسمیات کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کوئی ٹھوس پروگرام سامنے لے کر آئیں۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آج کیا گفتگو کی کیبنٹ اجلاس سے۔ اب ہم سیلاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو کہ بدستور پریشان کن ہے۔ 3 دریاؤں چناب، راوی اور ستلج کے سیلابی ریلے جنوبی پنجاب کے شہروں میں تباہی مچاتے ہوئے اب سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ملتان کی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ شہر کو اگلے 3 دن کے لیے ہائی رسک پر رکھا ہوا ہے۔ جلال پور پیر والا کی جو آبادی ہے تقریباً ساری آبادی خطرے سے دوچار ہے۔ NDMA کے مطابق اب تک سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے 929 اموات ہو چکی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان اور جلال پور پیر والا سمیت جنوبی پنجاب کے جو متاثرہ اضلاع ہیں ان کا فضائی دورہ بھی کیا۔ سیلابی صورتحال اور جو کارروائیاں امدادی ہیں اس کا جائزہ لیا۔ البتہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے پنجاب میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت سخت اعتراضات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی پنجاب کے عوام امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم سے انہوں نے کہا کہ بات ہونے کے باوجود بھی امداد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے، خاص آج کا جو کابینہ کا اجلاس ہوا، حکومت کتنا سنجیدہ لے رہی ہے اس سیلاب کی صورتحال کو، جس کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے کہ اگلے سال ان بارشوں میں اور سیلابی صورتحال میں 20% اضافے کا خدشہ موجود ہے۔ کیا فیصلے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اس پہ بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں۔ کیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو کابینہ میں آج باقاعدہ طور پہ یہ جو مونسون کے دوران پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو عالمی ادارے غذائی قلت کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کیبنٹ میں کس حد تک کنسرن ہے اس سیلابی صورتحال کے بعد جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے سیلاب میں جو نقصانات ہوئے ہیں انتہائی زیادہ، اور وہ تمام کنسرن کیا گیا ہے کابینہ میں، اور اب وہ سیلاب سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے سیلاب پہلے بھی آتے رہے ہیں، ہر 4-5 سال سیلاب ہمارے علاقوں میں آتا ہے۔ میرا تعلق چنیوٹ سے ہے، اور وہ پورا جو ہے دریائے چناب سے پانی کا فلو ہوتا ہے اور سیلاب آتا ہے۔ لیکن اس بار کا سیلاب کچھ زیادہ آیا ہے، کیونکہ ایک تو پہلا سیلاب ختم نہیں ہوا تھا، تو پھر دوسرا بھی ریلا آ گیا، اور وہ پانی ابھی تک کھڑا ہے اور تباہی ہوئی ہے۔ اب دیہاتوں سے لوگ اپنے گھروں سے شفٹ ہو چکے تھے۔ اس بار یہ ہماری پنجاب حکومت کا بڑی اچھی بر وقت کارروائی تھی، اور لوکل ہماری جو ایڈمنسٹریشن تھی کہ لوگ شفٹ ہو گئے، جانی نقصان بہت کم ہوا۔ ہمارے علاقوں میں تو صرف چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں 2 افراد کے علاقوں میں ویسے 800-900 آپ بتا رہی ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کی گئی کہ انسانی جو جانوں کا نقصان ہے کم سے کم ہو، اور جانوروں کا نقصان بھی کم سے کم ہو۔ تو یہ تو کیونکہ انفارم کر دیا گیا تھا پہلے۔ اب کابینہ میں آج بڑا کنسرن شو کیا گیا، کیونکہ دیکھیے کہ ہمارا زیادہ تر جو امپلائمنٹ ہے لوگوں کی وہ بھی ایگریکلچر سے ہے، اور بہت وہاں پہ پہلے ہی گندم کی فصل کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے بعد ابھی کپاس کی فصل ہے، پھر چاول کی فصل ہے، اور مکئی کی فصل ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ گنے کی فصل کسی حد تک بچ گئی ہے، کیونکہ گنا بہت زیادہ پانی ان کو افیکٹ نہیں کرتا گنے کو، لیکن اس سے جیسے آپ نے کہا نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائسز میں تو گندم کی قیمت ابھی بڑھ گئی ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں بہت کم تھی۔ پنجاب حکومت کی مس مینجمنٹ کا بھی تذکرہ ہے۔
اب ہم نے کل اس پہ تفصیلی طور پہ بات کی ہے کیسر صاحب، جو پنجاب حکومت کے گندم کے سٹاک تھے وہ بھی سیلاب بہا لے گیا، تو کیا پلاننگ تھی پنجاب حکومت کی؟ الرٹ تو تھے ان کے پاس موجود تھے، یہ تو کل خود پنجاب حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ جہاں پر ہمارے سٹاک تھے گندم کے، اس کے بعد اب جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے وہ پرائسز کے اوپر بہت سخت شدید اختلافات رکھتے ہیں پنجاب حکومت سے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن سے کل ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے سٹاک ظاہر کرنے کا کہا جا رہا ہے، ان کے بھی اختلافات ہیں اس وقت، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امداد وہاں تک بہت سارے علاقوں میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہی ان کے کہنے پہ اور ہم سب نے آج غور کیا تو اس بات پہ کنسیڈر کیا نا کہ انہوں نے بھی کہا ہے، تو یہ زرعی ایمرجنسی اور یہ نافذ کی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کہیں اگر کوئی دیکھیں پوری محنت سے کام ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوتاہی بھی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود کیونکہ نقصانات بہت بڑا سیلاب کا ہے اور پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں تو کوئی نہیں، کیونکہ فصلوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، ہوا ہے کافی نقصان ہوا ہے چاول کی فصل اور مکئی کی فصل، تو اس سے قیمتوں میں رجحان آگے بڑھنے کا اور شارٹیج باقاعدہ تخمینہ تو آپ لوگوں کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پیش کیا جائے، لیکن ایک رف ایسٹیمیٹ آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ پنجاب جس کو فوڈ باسکٹ پاکستان کی کہا جاتا ہے، پورے ملک کی کا اناج وہ فراہم کرتا ہے، سو اگر ہم صرف یہ پچھلے دنوں میں جو سیلاب پنجاب کے اندر جو صورتحال رہی ہے اس کا ایک رف ایسٹیمیٹ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں نقصانات کا تخمینہ؟ میں پنجاب پورے کا تو نہیں بتا سکتا، میرے اپنے جو ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں نے بڑا پورا سروے کی ہے اور جا کے میں 3-4 دن پورا میں ان سیلابی علاقوں میں ہی رہا ہوں، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 15% تو ضرور نقصانات کا احتمال ہے ہمیں، خاص کر چاول کی فصل اور مکئی کی فصل، تو 15-20% جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو ایگزیکٹ تخمینہ تو لگایا جائے گا کیونکہ جب سیلاب اتر جائے گا تو پورا تخمینہ ہوگا، لیکن کافی بڑا نقصان ہے جو اس بار فصلوں کو پہنچا ہے، کیونکہ لوگوں کو پچھلے سیلابوں سے تھوڑا تھا خیال، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کچھ اونچے بنا لیے اونچی جگہ پہ اور وہ خود شفٹ ہو گئے، تو زیادہ تر نقصانات جو ہے وہ فصلوں کا، لیکن آپ نے بھی محسوس کرتے ہیں آپ جب چنیوٹ میں جو آپ کہتے ہیں کہ اکثر وہاں کے لوگوں نے تو سیلاب دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی اثر ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے آپ لوکل لیولز کے اوپر لوگوں کی طرف سے بھی، اور آپ خود بھی جب جائزہ لیتے ہیں ماضی میں آنے والے سیلابوں سے اس سیلاب کا؟ یہ تو اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے نا جی، پہلے سیلاب اگر 10 سال میں کبھی ایک بار آتا تھا تو یہ ریپیٹڈ ہو رہا ہے، اور جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں اور جو پگھل رہے ہیں ہمارے گلیشیئر، تو یہ تو ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس کا، اور سب لوگ گراس روٹ لیول پہ بھی اس کو وہ ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں اس کا تحفظ کرنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے، لیکن یہ ہر 3 سے 4 سال اگر سیلاب آ جائے گا تو لوگ کیسے آگے اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں گے، یا کوئی جس طرح کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکے گی، تو یہ تکلیف میں ہے لوگ کافی۔ کیسے صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے آج وزارت موسمیات کو ہدایت کی ہے کہ وہ کوئی ٹھوس پروگرام سامنے لے کر آئیں، اور ہمارے ہاں یہ ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے پیشگی اقدامات یا معاملے کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایک بہت فقدان ہے، جہاں ہم ابھی تک ڈیم بنانے ہیں یا دوسرا کیا طریقہ کار اپنانا ہے اس کے اوپر بنیادی سطح کی بحث کے اوپر الجھے ہوئے ہیں میڈیا کی حد تک بھی، لیکن حکومت میں بھی پرائم منسٹر صاحب اب ٹھوس پروگرام لانے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی شہری رحمان صاحبہ کے انڈر بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی ایک پراپر کلائمیٹ چینج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کے پروگرام کی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ پروگرام ہم نے نہیں بنایا، جب دنیا کے سامنے ہم اپنا کیس آلریڈی پریزنٹ کر چکے ہیں کہ ہمارا کاربن ایمیشنز میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن کیوں ہمارے پاس ابھی تک ایک ٹھوس پروگرام موجود نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے، ابھی بھی ہم ٹھوس پروگرام کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں، لیکن جو حالات ہیں، جو پاکستان میں دشواریاں ہیں، جو ہمارے پاس فائنینشیل جو پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں کہ ہمارے وہ ریونیوز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، اتنا زیادہ خرچ کرنا بھی حکومت، دیکھیے صوبوں کا زیادہ تر کلائمیٹ چینج میں بھی بہت بڑا اثر ہے، تو مل جل کے ہی کام ہونا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو فرینکلی یہ بتاتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا پوری کو بھی تو اویئر ہونا چاہیے نا کہ ہمارا تو پولیوشن میں اتنا حصہ نہیں ہے، نہ کوئی جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان کا تو 1% بھی اس میں 0.5% ہوگا جو ہم کاربن ایمیشن کر رہے ہیں، تو یہ انڈسٹریلائز کنٹریز کر رہے ہیں، زیادہ تر اس وجہ سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور یہ سارے میلٹ ہو رہے ہیں گلیشیئر، لیکن پاکستان کو پچھلی بار بھی جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ زیادہ تر تو لونز کی کمٹمنٹ ہوئی،
اور لون جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. پلیجز، ان میں جو پلیجز بھی تھے کیسر صاحب جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بات کی جو کہ بڑی ہوش ربا بات ہے، ہمارے لیے حیران کن بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے زیادہ تر پلیجز تھے لیکن جو فنڈز ملے ان سے بھی ہم کو پروجیکٹ ایسا نہیں بنا سکے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم افیکٹڈ بہت زیادہ ہے اور ہم اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کوئی پروجیکٹس تو ایسے شروع کریں جو ان کو ہم دکھائیں کہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ جو باقی کے فنڈز ہیں وہ بھی ہمیں ملیں. ملک کے وزیر خزانہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کوئی پروجیکٹس نہیں بنا سکے، اور انہوں نے بڑا اس کو ایک انفارچونیٹ صورتحال کے طور پہ بیان کیا. ہاں، آج جو ہم نے ایمرجنسیز کا اناؤنس کیا ہے تو اور پھر پلان، کنکریٹ پلان کرنے کا بھی کہا گیا ہے. اب اللہ کرے کہ یہ ہماری کامیاب ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہت ہیوج فنڈنگ کی بھی ضرورت. پاکستان میں اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہے، کوشش ہونی چاہیے. اور یہ جو پلیجز ہیں وہ تو پچھلی بار بھی جو پلیجز ہوئے اس میں سے 95% تو لون کی صورت میں تھے جو پاکستان کے اوپر مزید قرضہ چڑھ گیا. تو یہ جو تکلیف میں ہے ہمارا ملک، ہمیں ساری دنیا کو ریئلائز تو کرنا چاہیے نا کہ پاکستان میں تو اس کا کوئی وجہ پاکستان کی نہیں ہے. امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا کے 4-5 ممالک جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے جن کا اثر ہو رہا ہے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑے ریزالو سے اور بڑی ڈٹرمنیشن سے یہ بات کی، اور منسٹر کلائمیٹ چینج کے ذمہ یہ انہوں نے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ پچھلے فوری طور پر اگر آپ اس پوزیشن میں ہو بتانے کی کہ ہمیں فوری طور پہ اس وقت جو کرائسس ہمیں موجود ہے جس میں سب سے بڑا فوڈ سیکیورٹی کا ہمیں خدشہ ہے، کتنے فنڈز درکار ہوں گے ابھی فوری طور پہ پاکستان کو اگر دنیا سے سپورٹ کی بات کی؟ میرے خیال میں ابھی اس کو تخمینہ لگانا پڑے گا. ابھی آج بھی بات ہوئی ہے کہ جب سیلاب کا پانی ذرا اتر جائے گا نا تو صحیح اس کے نقصانات کا اور زیادہ جو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوگا. لیکن میں آپ کو مین وائل بڑی اچھی خبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا میں ہمارا جو انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، یہ پہلی بار اتنا B2B BOI نے کروائی، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہماری منسٹری نے، اور کوئی 300 پاکستانی کمپنیز، بزنس کمپنی اپنے خرچ پہ چائنا پہ گئیں، جو انہوں نے پورا وہاں پہ اکوموڈیشن بھی اپنی کی، اور 500 چائنیز کمپنی وہاں آئیں اور ہمارے کافی بڑے جوائنٹ، یہ بھی انویسٹمنٹ بھی کا بینیفٹ بھی پاکستان کو پہنچے گا. چائنا پورا فل سپورٹ ہمیں کر رہا ہے، اور یہ 1.5 سے $2 بلین کے تو جوائنٹ وینچر وہاں پہ سائن ہوئے، جس میں امید ہے کہ زیادہ تر وہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے لیکن وہ پھر فالو اپ بھی اس کا ضروری ہوتا ہے. فالو اپ ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ کافی انویسٹمنٹ چائنا بڑا سیریسلی، اور پاکستانی بزنس مین نے بھی B2B کیا، بزنس ٹو بزنس، اور آپس میں پہلے انٹریکشن ہوا تھا اور ہوم ورک تھا اس کا. تو ایک کامیاب بڑی کانفرنس ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو یہ ہمیں مختلف طریقے سے پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے فنڈز کو بھی جنریٹ کریں، کوئی ریونیوز بڑھائیں، انڈسٹری کو آگے بڑھائیں، انویسٹمنٹ کو بڑھائیں. ٹھیک، اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مٹیریلائز بھی ہوں گے جو وہاں پر جو جوائنٹ بزنس وینچرز کے بارے میں بات ہوئی ہے. کیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ایک اور اہم معاملہ ہے اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب میں ایک سیلاب کی صورتحال رہی. یہ سیلاب جنوبی پنجاب کی طرف گیا، ملتان شہر بہت افیکٹ ہوا، جنوبی پنجاب کے دیگر علاقے بھی. اب سیلاب سندھ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کراچی میں پچھلے 2 دن میں کچھ وقفے سے جو بارش ہوئی ہے اس نے کراچی شہر کو ایک بار پھر سے اسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جو ہم ہر بار دیکھتے ہیں. بارش کے بعد سڑکیں، اس وقت سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات ہیں. لیاری اور ملیر کے علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. کیا سچویشن ہے اس وقت کراچی شہر میں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ بول نیوز کے نمائندے کراچی سے موجود ہیں خرم گلزار صاحب. خرم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو ہمیں بتائے گا یہ افیکٹڈ ایریاز لیاری اور ملیر ہی ہیں، اور پھر بارش کل جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی اور سیلابی صورتحال تھی تو حکومت نے کہا کہ بہت زیادہ اچانک سے بارش ہوئی ہے جس کا میکینزم نہیں تھا موجود اس سے نمٹنے کے لیے. یہ پچھلے 2 دن میں کتنی بارش ہوئی ہے، کل اور آج؟ لیکن پچھلے یہ 2 کل اور آج کی بات کر رہے ہیں ہم، تو 143 ملی میٹر جو بارش ہے وہ صرف سلچانی ٹاؤن میں رپورٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب بات کریں گلشن حدیث کی تو 92 ہے، گلشن معمار میں 109، اسی طرح سے کرنگی میں 92، نارتھ کراچی میں 81 ہے،
नाज़ोबाद में 60 मिलीमीटर बारिश है। तो ये बारिश का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा बारिश हुई 143 मिलीमीटर बारिश जो कि सुरजानी टाउन में रिपोर्ट हुई। अगर बात करें 19 अगस्त को होने वाली बारिश की, तो वो 100 प्लस मिलीमीटर बारिश थी। जिसके बाद जो हमारे मेयर कराची हैं, उनका ये कहना था कि हमारे पास 70 मिलीमीटर बारिश जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत है, या कहने के जो इनकी कैपेसिटी है वो इतनी है। 100 के ऊपर जब बारिश जाती है तो शहर का निज़ाम वो दरम भरम हो जाता है। तो अभी गुज़श्ता रात भी उन्होंने यही बात की कि बारिश जो है वो ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सुरजानी टाउन में बारिश होने की वजह से तूफ़ानी आई, खंडो डैम जो है वो पानी से भरा, और उसके बाद की सूरत हाल जो बिगड़ना शुरू हुई वो सूरत हाल M9 तक आई। इसी तरह सादी टाउन के अंदर पानी का रेला आया, सैलाबी रेला, उसमें जो है वो तकरीबन 8 से 10 के अफराद जो है वो उस पानी के रैले में पूरी खाई बह गई, जिसमें से 3 लाशें अब तक मिल चुकी हैं। इसी तरह से जो M9 गडाब का इलाका है, मलिक झोंकियों गोट है, क्योंकि जब ये डैम ओवरफ्लो हुआ, सैलाबी रेला बना, तो ये मलिर नदी में जाके गिरा। उसके बाद मलिर नदी में जो तूफ़ानी आई, उसके अतराफ की जितनी आबादियाँ थी वो शदीद मुतासिर हुई हैं। जितनी आबादियाँ आज साथ साथ थी, उन सब आबादियों में पानी गया। उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो कोरंगी की जो नदी है, जो कि लियारी नदी कहलाती है, तो कोरंगी के अतराफ की जो आबादियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हुई। पीनट्टी की तरफ हमने देखा कि ये वो नदियाँ थी जिसके अतराफ में जो आबादियाँ थी वहाँ पानी भर गया। नश्तर बस्ती जिसमें 150 से ज़ायद मकानात थे, जिसमें पानी भरा, और सीवरेज का जो निज़ाम था वो ओवरफ्लो होकर घरों से पानी जो है वो सीवरेज की लाइनों से घरों में भरा। उसके बाद जब सड़कों पे पानी आया तो दरवाज़ों के बाद वो जब घरों में इंटर हुआ है तो तकरीबन 8 से 10 फीट की आई थी, जो कि हमने सुबह खुद जाके सारे सूरत हाल देखी कि घर में कीचड़ जो है वो जो गलाजत होती है एक नदी की, वो घरों के अंदर भर गई। तो ये सारी सूरत हाल देखी, सारा सिलसिला। अगर मलिर नदी की बात करें तो उसमें सुरजानी टाउन था, सुराग बोट, लासी बोट के अतराफ का इलाका है, M9 सुपर हाईवे, नॉर्दर्न बाईपास, ये सारे आपसे ये भी बताएगा, अब ये नदियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अब आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, सारी तबाही हो जाती है तो फिर हुकूमत भी तस्लीम करती है कि तजावुज़ात मौजूद थी। ये नदियाँ जो थी, ये इनके रास्ते में क्या सूरत हाल थी तजावुज़ात या तामीरात की? देखें, ये नदियाँ जो है वो बाकायदा क्लियर हैं, इसके अंदर कोई तामीरात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इसमें कचरा, जो कि मेयर कराची की जाने से दावा किया जाता रहा, और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंड इसको दिया जाता है कि इनकी सफाई के लिए। जैसे ही बारिश की सूरत सामने आती है तो कहा जाता है कि नदी नालों की सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन जितनी भी हमने सूरत हाल देखी, वहाँ पे बाकायदा टीले मौजूद थे कचरों के, जो कि निकाले नहीं गए। चंद जगहों से और चंद मकामात से जो है कचरा तो नालों से साफ किया गया, लेकिन बेशतर ऐसे मकामात थे जहाँ से कचरा नहीं निकाला गया, और वही जो कचरा था वो इन नालों की लाइनों में ब्लॉक हुआ और पानी ओवरफ्लो हुआ, और पानी ने बैक मारा और फिर वो आबादियों की तरफ निकल गया। डैम का पानी था जो कि सुरजानी टाउन में जो दाखिल हुआ। सुरजानी टाउन के 3 सेक्टर हैं जो कि इस पानी में डूबे, उनके घर डूब गए, लोगों की जो है हज़ारों लाखों रुपए की अमलाक थी, जिसमें घर का फर्नीचर था, दीगर कीमती सामान जो घरों में मौजूद होता है वो सब तबाह हो चुका है। क्योंकि एक जो फ्लोर है 8 से 10 फीट का एक हाइट का एक कमरा नॉर्मली होता है, उस कमरे में मुकम्मल तौर पर पानी भरा। हमने फ्रिज पानी में तैरते हुए देखे हैं। ये सूरत हाल आज सुबह की थी। जैसे जैसे पानी नीचे गया और जो पानी का बहाव था वो स्लो हुआ, तो वैसे वैसे लोगों ने जब अपने घरों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा, ना कुछ सामान उनका बचा। तो ये दावे हर बार किए जाते हैं कि सफाई सुथराई का काम है, इसमें तजावुज़ात तो कहीं नहीं देखे। लेकिन मेयर कराची का एक बयान हमने रात को देखा, जो रात गए सड़कों पे निकले और उन्होंने फिर एक बार ये स्टेटमेंट डाल दिया कि जो ये पानी है ये नदी से पानी आया है, ये डैम का पानी है और नदियों में आया है, जिसकी वजह से नदी नालों के अतराफ की आबादी वो मुतासर हुई है। चाराएं बिल्कुल उन्होंने कहा कि क्लियर है, जबकि हम सुबह से ही और बल्कि रात से ही सड़कों पे थे, कोई ऐसी चारा नहीं थी। अब भी आप निकले हैं, हम देख रहे हैं कि लियाकताबाद है, नाजाबाद की चारा है, गुरु मंदिर है, इसी तरह PSHS है, टीपू सुल्तान का इलाका है, और कोरंगी है, उसके बाद कई आवाज चौरंगी, ये वो सब इलाके हैं जहाँ पे कई फीट पानी अभी भी मौजूद है। आप बता रहे हैं हुकूमती दावों के बरअक्स ग्राउंड पे सूरत हाल है जो आज आपने देखी है ना। जब भी कराची में बारिश होती है तो 2-3 तरह के मामला सामने आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कराची का एक सीरियस तरीन मसला है, जो भी वहाँ रह चुका वो इस मामले को जानते हैं। नालों की ना सफाई होती है, ना उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। अगर अब इसके ऊपर अभी भी काम नहीं किया जाएगा तो ना जाने कब किया जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।